पर है जिसको डिस्कस करना पड़ रहा है, वरना ये इंतहाई इररेलेवेंट लोग थे और जिस लेवल पर ये फौज में रिटायर हुए हैं, इस लेवल पर बड़ी महदूद सी मालूमात होती है किसी के पास, और जिस लेवल का ये दावा करते थे उस मालूमात का तो तसव्वुर ही नहीं है कि इनके पास इस किस्म की कोई मालूमात हो। लेकिन बिल्कुल इस लिहाज से खुशाइंद है कि अगर इदारे ने भी ये बताया कि कोई रिटायर्ड हो, कोई सर्विंग हो, अगर वो कोई हुदूद पार करेगा, कोई क्रॉस करेगा लिमिट जो कि इदारे के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को वायलेट करेगा, तो दे विल मेक देम अकाउंटेबल, और वो अकाउंटेबल है को नो वन इज अबव द लॉ। और ये बिल्कुल खुशाइंद है जो और भी अगर कुछ लोग ऐसे रिटायर्ड इस किस्म के प्रोपेगेंडे में मौजूद होंगे, या इनफैक्ट सर्विंग भी अगर कोई जो है कोई किसी किस्म की कंप्लेन किसी की होगी या कोई ऐसा लॉ वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब देखना यह है कि इनको वापस लाने के लिए क्या किया जाता है। उसूलन तो कोशिश है अगली ये होनी चाहिए हुकूमतों की कि इन दोनों अफराद को वापस लाया जाए और इनसे पूछा जाए कि जो बातें और जो इल्जामात आप लगा रहे थे, लेकिन जाहिर है ये हो सकता है इनमें किसी ने असाइलम लिया हो या शायद किसी के पास कोई नेशनैलिटीज हो जिसकी बेस के ऊपर ये पाकिस्तान ना आने की बुनियाद पर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है खुशाइंद है और जी बिल्कुल खुशाइंद इकदाम है। आदिल साहब आप हमारे साथ मौजूद रहें, आपसे हम अपडेट लेते ही रहेंगे। कोसैन मुफ्ती माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। कोसैन साहब बताइएगा ये क्या सूरत हाल है, इन पर 1952 आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है, इन दो अफसरान के बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये बहुत अरसे से हर्जा सराई कर जी बैरून मुल्क मफरूर दो रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल किया गया है। हम माहिर कानून कोसैन मुफ्ती से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आपको बताएं कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कोर्ट मार्शल सुनाया गया है। जी कोसैन साहब आप बताइएगा ये कोर्ट मार्शल सुनाया गया है। जी देखिए, ये बहुत अरसे कनाडा बैठ के और मेजर आदिल फारूक राजा जी कोसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आदिल साहब आपकी तरफ आएंगे। जी बताइएगा कि ये दो रिटायर्ड अफसरान हैं, अभी ये एक खुशाइन इकदाम है जिस तरह आपने कहा, लेकिन फ्यूचर में क्या कार्रवाई सामने आ सकती है कोर्ट मार्शल इस 1952 के एक्ट के तहत, बताइएगा। आदिल से रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूर दो रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए थे। यहाँ पर आपको बता रहे हैं अहम खबर है ये जो सामने आई है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। आपको आगाह कर रहे हैं ये हमारा आदिल साहब से रब्ता हो चुका है, सीनियर एंकर पर्सन है आदिल अब्बासी। जी बताइएगा आदिल साहब। जी देखिए, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया गया है उन तमाम लोगों को जो मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं, पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। ये पाकिस्तान का खाकर, पाकिस्तान से कमाकर, मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम बेचते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं सिर्फ अपने चंद हजार, चंद लाख डॉलर्स के लिए। क्योंकि असल बात तो देखें खुल के करनी चाहिए कि ये सोशल मीडिया पे इनकी अर्निंग का जरिया है। इनको कोई लगाव नहीं है इस बात से कि किसी जमात का मुस्तकबिल रहता है नहीं रहता, इन्हें कोई लगाव नहीं है कि कोई हुकूमत बचती है नहीं बचती। इनको जिस इदारे से जाहिर है ये गए, इनको उस इदारे की भी कोई परवाह नहीं। इस वक्त इनको अगर परवाह है तो उन डॉलर्स की है जो इनको यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कमा के मिलते हैं। इनको इस बात से गर्ज है कि ये कितने हजार डॉलर मंथ एंड पर जो है वो कमा के घर चले जाते हैं। अगर तो देखें, मैंने बार बार कहा कि कोई इल्जाम जिसका सबूत मौजूद हो वो जरूर पेश करना चाहिए था इन्हें, लेकिन जिस किस्म की इन्होंने 9 मई से पहले एक कैंपेन लॉन्च की, लोगों की जहनसाजी की
اس کے بعد جو سلسلہ جاری رکھا 9 مئی تک جو جاری رکھا، اور 9 مئی والے دن یہ باقاعدہ لوگوں کو روٹ بتاتے رہے، رستے دکھاتے رہے، جگہیں بتاتے رہے کہ بھئی کیسے یہاں پہنچنا ہے، یہاں جا رہے ہیں لوگ، یہ ہو گیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر یہ ہو گیا ہے۔ تو جو کیمپین یہ لانچ کر رہے تھے تو وہ کسی بھی صورت کوئی انفارمیشن نہیں تھی، نہ ہی وہ تجزیہ تھا، بلکہ وہ ایک پلانڈ جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا، جس میں ظاہر ہے ان کو اپنی سوشل میڈیا پہ ارننگ، اور ظاہر ہے جو بھی ان کے کوئی ماسٹرز ہوں گے پیچھے جن کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے، یا جہاں سے بھی ان کو یہ ڈیٹا مل رہا تھا یہ اس بیس کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک پیغام ہے ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے بھی کہ جو اس وقت پاکستان کو بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں، ملک میں اور ملک سے باہر دونوں کے لیے یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ اگر فوجی ریٹائرڈ جو ہیں ان کو کورٹ مارشل ہو گیا، ان کو سزا دے دی گئی، تو پھر یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ ابو دا لا ہے، یا پھر یہ کوئی سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں ہاتھ نہیں لگایا جائے گا اور ہم جو ہے وہ وی کین گیٹ اوے ود ایزیلی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اتنا آسانی سے، اور میں متعدد دفعہ ٹویٹس بھی کر چکا ہوں، پروگرام میں تجزیوں پر بھی یہ بات کر چکا ہوں، پچھلے 2 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، 1.5 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کو بہت سنجیدہ لیا جا رہا ہے، سنجیدہ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوگا، ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ اکراس ہے میسج، یہ میسج صرف ادارے کے ریٹائرڈ لوگوں تک نہیں ہے، یہ اکراس ہے یہ میسج کہ جو بھی پاکستان کے لا کو وائلیٹ کرے گا، ڈس انفارمیشن کو اسپریڈ کرے گا، پاکستان کے خلاف زہریلا، جعلی اور گندا پروپیگنڈا کرے گا، وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچے گا، اس کو جو ہے وہ سزا کا بھی سامنا ہوگا، اور اس کے لیے حالات تنگ بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدا ہو، اس کے بعد کچھ اور نام بھی آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کو ملک میں یا ملک سے باہر بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ 14 سال قید بامشقت سزا جو ان کو سنائی گئی ہے آرمی ایکٹ کے تحت، اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ میری دلچسپی اس معاملے میں زیادہ ہوگی کہ ان ممالک سے بات کی جائے جن ممالک میں جو ہے یہ لوگ موجود ہیں، اس سفارتی سطح پر ان سے بات کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ کس طریقے سے اس سرزمین سے بیٹھ کے ان لوگوں کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹی من گھڑت خبریں اپنے چند ہزار ڈالرز بنانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے بنانے کے لیے دے رہے ہیں، یا پھر یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کون ان کے ماسٹرز جو ان کو باقاعدہ یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے تھے، یہ تفصیلات دیتے تھے اور ان کو جو ہے یہ سب کچھ کرنے کو کہتے تھے، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے الزامات لگائے اب تک یہ کسی بڑے الزام کا، کسی چھوٹے الزام کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے، بڑا فیصلہ ہے، اور اس کو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ جی عادل صاحب، یہ جو سوشل میڈیا پر مواد موجود تھا اس کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے، اور ایسا منفی پروپیگنڈا کرنے والے مزید افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا یہ بالکل ہو سکتی ہے، اور یہ ہو بھی رہی ہے اور مزید بھی ہوگی، بالکل آگے بھی جو ہے وہ کئی نام آئیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے، میں پچھلے کافی عرصے سے بتا رہا ہوں یہ اپنے تجزیوں کے ذریعے بھی اور معلومات کی بنیاد پر بھی کہ یہ ایکشن ہونے ہیں، ایکشن ہو بھی رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ایکشن ہیں جو آپ کو اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہے ابھی، جو ہو چکے ہیں، جس کی تفصیلات شاید کچھ عرصے کے بعد آئیں گی۔ تو اس لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ میسج ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے گا عادل کہ یہ جو ہے آرمی ایکٹ 1952، یہ ایکٹ بیسیکلی ہے کیا؟ کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے آپ؟ ہیلو، عادل سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، فی الوقت آپ کو بتائیں کہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی۔ ISPR کے مطابق بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کے مطابق 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے تھے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے جو یہ سامنے آئی ہے، میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کے مطابق 21 نومبر
2023 को दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए थे। 2 अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को भी सजा सुनाई गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान को ये सजा सुनाई गई है और मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद की सजा, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस पाए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान का आर्मी एक्ट के जरिए कोर्ट मार्शल किया गया है और कोर्ट मार्शल के जरिए इनको ये सजा सुनाई गई है और मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा भी शामिल हैं जिनको 14 साल की सजा सुनाई गई है। इनका सोशल मीडिया पर मवाद आया करता था जो कि मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी हुआ करता था, इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल की सजा सुनाई गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस पाए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान का आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। सजा के मुताबिक 21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है। इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल के जरिए उन्हें सजा सुनाई गई है। बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस पाए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान का आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। सजा के मुताबिक 21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए थे। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल के जरिए उन्हें सजा सुना दी गई है। फौज के खिलाफ बगावत और मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी इनका मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद था जिसकी वजह से भी इनको ये सजा सुनाई गई है। बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद की सजा, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस पाए गए हैं। आपको यह आम खबर दे रहे हैं। बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस पाए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान का आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। सजा के मुताबिक 21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। फराइज की अंजामदही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत की गई है। रियासत के तहफ्फुज और मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दफात शामिल हैं। मिजाज अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर को ये किया था। बैरून मुल्क मफरूर रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल हुआ है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक साल कैद की सजा, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस पाए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान का आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। सजा के मुताबिक 21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए थे। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के साथ। बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस पाए गए हैं। दोनों रिटायर्ड अफसरान का आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। सजा के मुताबिक
21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए। अदालत ने दोनों अफराद को मुजरिम करार दिया गया है। ISPR की तरफ से ये बात सामने आई है कि हमारे साथ आदिल अब्बासी इस वक्त मौजूद हैं। जी बताइएगा, बैरून मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जी आगाह कीजिए। जी, आप आर्मी एक्ट के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। ये आर्मी एक्ट जो है 1952 है, जिसमें इस एक्ट के तहत जो जराइम का इर्तिकाब फौजी एहलकार करते हैं उन पर ये अप्लाई होता है। और इसी एक्ट के हवाले से कुछ इसकी क्लॉजेज ऐसी भी हैं जिसका मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि आप आगे देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क में या बैरून मुल्क जो लोग अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करते हैं तो उनको भी शायद इसका सामना करना पड़े, क्योंकि बाज़ शिकें सूरतों में आम शहरियों पर भी ये नाफिज होता है, जिसकी एक ज़ाहिर बहस चल भी रही है इस वक्त एक मुल्क में कि क्या किया जाए। फौजी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की सूरत में मुलजिम के खिलाफ जो होने वाली अदालती कार्रवाई है उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है। और ये फौजी अदालत जो है वो एक आप के इल्म में होना चाहिए, एक जैक ब्रांच होती है आर्मी की, जो कि जिसे GHQ में जो है एडजुटेंट जनरल हेड करते हैं, ये उसके ज़ेरे निगरानी काम करती है। और इसमें जो है वो जो अमूमन जो कार्रवाई होती है वो फौजी अफसरान के खिलाफ ही होती है मोस्टली। और ये 1952 का जो एक्ट है इसमें 2015 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला यानी सेनेट के अंदर भी जो है ना 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की गई थी और एक मुतफ़िक़ा मंजूरी दी गई थी। तो ये जो है वो आर्मी एक्ट की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब जो जरा जो आ जाते हैं इस मसले की तरफ, तो ये एक बहुत क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। इनके रैंक्स वापस ले लिए गए हैं, इनको जो है वो सजा दी गई है और इसके जो है वो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जाहिर है, क्योंकि ये जिस मुल्क में बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं इनका ये ख्याल है कि चूंकि इन्होंने वहां के असाइलम या नेशनैलिटीज ले ली हैं तो इस वजह से इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ये बात करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जो है वो उस मुल्क की अफवाज के खिलाफ ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगा सकते जिसका आपके पास कोई सबूत ना हो, जिसको आप किसी अदालत में पेश ना कर सकते हो। तनकीद करने में और झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाने में फर्क है। आप तनकीद कर सकते हैं, एक उसका दायरा कार होता है, लेकिन तनकीद से बढ़कर जब आप जाती हमले करें, डिसइंफॉर्मेशन दें और एजेंडा सेटल करें और बाकायदा जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं सोशल मीडिया पे इन लोगों की जानिब से, वो तो आप मुझे बताएं, अगर दुनिया का कोई छोटे से छोटा मुल्क भी हो वो क्या अलाउ कर सकता है कि जो लैंग्वेज इन दो हजरात की जानिब से इस्तेमाल की जाती है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, तो तनकीद में और जाती हमले करने में और प्रोपेगेंडा करने में जो है ये फर्क होता है। और ये फर्क जो यहाँ हमें कहीं भी नजर नहीं आया, बल्कि यहाँ पर जो है वो जाती हमले किए गए। और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो ये जो साहब हैं मौसूफ आदिल राजा, तो इनके ऊपर रावलपिंडी में वैसे भी काफी केसेस रहे हैं और इनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात भी रहे हैं, केसेस भी रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत लाउड एंड क्लियर और सख्त मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो मुल्क और बैरून मुल्क बैठकर इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये बात दुनिया की कोई भी इदारा, कोई भी मुल्क या कोई भी फौज जो है उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, आदिल कहिएगा कि अब क्या प्रोसेस होगा आर्मी की जानिब से जो मफरूर मुलजिम है इनको वतन वापस बुलाने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। मेरा ये ख्याल है कि अब तो हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि किस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो है ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के ये 2 रिटायर्ड फौजी जो हैं जिनसे अब इनके रैंक भी वापस ले लिए गए हैं, इनको 14 साल कैद दी गई है, कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। प्रोपेगेंडिस्ट हैं बेसिकली ये तो। इनको जो है वो अब जो भी डिप्लोमेटिक वेज अडॉप्ट करके जो भी दोनों यानी बायलैटरल रिलेशनशिप होती है किसी मुल्क की, दोनों मुल्कों के जो कवानीन होते हैं एक दूसरे के साथ मुल्जिमान की हवालगी के, अगर वो कानून जो है पाकिस्तान और जिस मुल्क में ये मौजूद हैं उन ममालिक के अंदर जो कवानीन है उसको उनको इंगेज करके एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बात करके कि ये लोग हमें मतलूब हैं, इनको वापस लाना चाहिए। सिफारती सतह पे अब जो है वो बात करने की जरूरत है। जाहिर है और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा इसके अलावा, लेकिन ये देखना होगा कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है हमारी बिटवीन दीज 2 कंट्रीज जहां पर ये दोनों लोग हैं वो क्या कहती हैं, और उसके बीच में जो है एक जो जाहिर है इनको सजा दी गई है, इनका कोर्ट मार्शल किया गया है
تو اب ان کو جو ہے کس طرح واپس لایا جائے، یہ اب حکومت وقت کا کام ہے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہو یا آنے والی حکومت ہو، کہ وہ کیسے ان کو جو ہے واپس لے کے آتے ہیں، اور لانا چاہیے اور لا کر جو ہے وہ ان کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے ملک کے اندر انتشار برپا کیا۔ جی، ایک تو حیدر مہدی صاحب ہیں، دوسرے عادل صاحب ہیں، یہ ان کے خلاف کارروائی تو ہوگی، لیکن ان کے ٹریک ریکارڈ کے بارے میں آپ نے بات کی۔ ایک تو عام فہم عوام کو یہ پتا ہے کہ یہ منفی پروپیگنڈے میں ملوث تھے، جو سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے بہت ظاہر تھا، کیونکہ یہ اوپنلی ویڈیوز بناتے تھے اور اس کو پوسٹ کرتے تھے سوشل میڈیا پر اور مختلف ہینڈلز پر، لیکن اس کے علاوہ جو ہڈن سرگرمیاں ہیں ان میں کیا شامل ہیں؟ ظاہر ہے ہڈن سرگرمیاں تو یہ ان کو ہی زیادہ بہتر پتا ہوں گی، لیکن ان کے اوپر جو ہے یہ جو صاحب ہیں غالباً راجہ جو ہیں عادل راجہ، ان کے اوپر پنڈی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کیسز بھی ہوئے ہیں، اور یہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اطلاعات یہی ہیں ان کے بارے میں کہ یہ زمینوں پر قبضے شبضے اور اس قسم کی چیزوں کے اندر بھی انوالو تھے۔ یہ ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، لیکن چونکہ اب یہ ملک میں موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی مزید تفصیلات دیکھنی پڑیں گی، لیکن یہ ان کے اوپر اور بھی کئی الزامات ہیں، لیکن مناسب نہیں ہوتا ٹی وی کے اوپر اس قسم کی گفتگو کرنا، کیونکہ جو بات ہے سر دست ہمارے سامنے جو کیس ہے میرا خیال ہے اسی کے اوپر رہ کر زیادہ بات کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ یہی فرق ہوتا ہے ایک پروفیشنل جرنلسٹ میں اور پروپیگنڈسٹ میں کہ وہ صرف خبر تک رہتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو خبر جس کی تصدیق ہو سکے اسی خبر پر بات کرنی چاہیے، اور پروپیگنڈسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سنی سنائی خبروں کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، اخلاقیات کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ظاہر ہے اب جس ادارے کے اندر یہ تھے جہاں سے یہ ریٹائر ہوئے وہاں سے ہی اب ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے ان کے لیے اور کیا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اقدام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور حکومتوں کو اب چاہیے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر ڈپلومیسی کر کر اپنے فورن فرنٹ پر فورن پالیسی کے تحت اپنے لاز کے تحت جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے اس کے تحت جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو واپس لایا جائے اور قابل احتساب بنایا جائے جنہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جھوٹا اور غلط پروپیگنڈا۔ ٹھیک ہے عادل، آپ ہمارے ساتھ رہے کہ ماہر قانون حافظ احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا۔ کیا کہیں گے کہ مفروض 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کورٹ مارشل کے ذریعے ان کو سزا سنائی گئی، جن میں میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ ہیں اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال کی سزا سنائی گئی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان اس معاملے کے اندر اور پاکستان کا پینل کوڈ جو ہے اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے جو فوجی ادارے ہیں جس میں پاکستان آرمی ہے، پاکستان نیوی ہے یا پاکستان ایئر فورس ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو میوٹینی کے اندر آتی ہے یا ڈس اوبیڈینس آف کمانڈ آتی ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ آپ ایکشن کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان آرمی کا حصہ رہے ہوں۔ اب جب آپ حصہ رہے ہیں پاکستان آرمی کے اندر، آپ نے کام کیا ہے، آپ نے سیکشن 131 کو کیا ہے، تو پھر اس کاگنیزنس کے لیے لا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جورسڈکشن پرووائڈ کرتا ہے، اور جورسڈکشن جو ہے وہ آپ کی پاکستان پینل کوڈ بھی ہے، چونکہ یہ کراس بارڈر ہے، اس میں آپ کا پیکا لا بھی آتا ہے، اس کے اندر اینٹی ٹیررزم لا کا بھی آتا ہے، اور فائنلی اس کے اندر جو ہے آپ کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 آتا ہے۔ اب ان ساری وائلیشنز کے ہوتے ہوئے جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ کیا ایسا ٹرائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے، تو وہ دنیا کے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ پرنسپلز ہیں، اور وہ 3 پرنسپلز ہیں۔ ایک ہے آپ کا ریگولر کرمنل ٹرائل، دوسرا آپ کا ہے ملٹری کورٹس ٹرائل، اور تیسرا آپ کا ہے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل، جو بڑی بڑی جینوسائڈز ہوتی ہیں جو کنٹریز کے اندر بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں، جس طرح آج کل اسرائیل کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے جینوسائڈ جو انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونلز میں کیس جانا چاہیے۔ اب اس تینوں کو یہ کمپیٹنسی ہوتی ہے اپنی اپنی جورسڈکشن کے اندر، بٹ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا یہ ہے کہ 2 آپ کے پاس ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کو آپ پکڑ کے ٹرائی کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ وہ شخص جو ہے یا وہ ایبسکانڈ کر جاتا ہے یا وہ ملک چھوڑ جاتا ہے۔ اگر وہ ایبسکانڈ کرتا ہے یا ملک چھوڑ جاتا ہے تو پھر آپ کا ایک فرسٹ پرائورٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پکڑیں، اور اگر پکڑا نہیں جا رہا تو پھر آپ اس کو انفارم کریں کہ آپ کے متعلق جو ہے یہ ایک ایف آئی آر ہے، اور اس ایف آئی آر کا ایک پروسیکیوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، اور آپ اس پروسیکیوشن کے بعد اس پروسیس کو جوائن کریں۔ اگر وہ جوائن نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ سمنز جو ہیں وہ ایشو کرتے ہیں، اور اس کیس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی سمنز ہوئے ہوں گے
کہ جب یہ FIR ہوئی ہے مئی کے اندر اور اس کے بعد ایک پروسیس ہوا ہوگا اور اس پروسیس کے اندر ملٹری کورٹس اور ملٹری کورٹس کے بعد جو ہے پریزائڈنگ جج نے کہا ہوگا کہ آپ ان کو بلائیں اور اس کیس میں جو سمنز جو آئے ہیں وہ آئے ہیں جون کے اندر اور پھر اگست کے اندر آئے ہیں. ان سمنز کے بعد جو ہے پھر اگلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس ٹرائل کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ شخص انٹینشنلی جو ہے اس جسٹس سسٹم کو اوائڈ کر رہا ہے, آبسٹرکٹ کر رہا ہے, تو اس کا ٹرائل جو اس کی کنٹینیوٹی چاہیے. اس کے بعد جو اگلا پروسیس آتا ہے وہ آپ اس کی لیگل ریپرزنٹیشن بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص لائر جو ہے وہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے بہاف کے اوپر, پھر پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے آتی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے دونوں سائڈ جب جرا کر کے بحث کرتی ہیں اور بحث کر کے اپنے فائنل کنکلوژن آرگومنٹس پہ جاتی ہیں تو پھر پریزائڈنگ جج جو ہے وہ سزا دیتا ہے. اب یہ جو پرنسپل ہے پاکستان کے اس وقت جو 4 میجر لاز ہیں ان میں موجود ہے. یہ پاکستان کے کرمنل پروسیجر کوڈ بھی اس کو الاؤ کرتا ہے, اس کو پاکستان کا اینٹی ٹیررزم لا جو اس کا سیکشن 21LA ہے وہ بھی کرتا ہے, پاکستان کا نیب لا جو ہے سیکشن 31 وہ بھی کرتا ہے, 1975 کا سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ وہ بھی اس کو کرتا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کا سیکشن 172, 73 اور 74 پاکستان پینل کوڈ ہے 1860 کا وہ بھی اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص انٹینشنلی پروسیس آف جسٹس کو آبسٹریکٹ کرتا ہے یا ایبسنس شو کرتا ہے تو آپ اس کا ٹرائل اس کی غیر موجودگی کے اندر کرتے ہیں. اور یہ پرنسپل جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر ایکسیپٹیڈ ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے برطانیہ ہے, چاہے یورپی یونینز کے ادر ممالک ہیں, چاہے آپ کے GCC کے کنٹریز ہیں, اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر اسپیسیفک پروویژن ہے 337 CRPC جو ان کا 1872 کا 1972 کا ہے. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر ایک اسپیسیفک پروویژن ہے. تو ان سارے ممالک کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ہینیس کرائم کرے یا مائنر کرے اور ایسے اوفینسز جو ان کی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں, وہ اگر شخص سسٹم کے اندر آ کے سرنڈر نہیں کرتا تو آپ اس کا ٹرائل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور دنیا کے اندر بے شمار ایسی ایگزامپل ہیں جس کے اندر ٹرائل ان ایبسینشیا جو ہوئے ہیں. ہائیڈ پارک لنڈن کے جو آئے تھے اس کے اندر ہوا, جرمنی کے اندر یہ ٹرائل ہوا, اٹلی کے اندر یہ ایک ریگولر پروسیس ہے. اسامہ بن لادن کا ٹرائل ایبسینشیا جو ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کیا اس چیز کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ایک پریکٹس ہے جس کے اندر اگر کوئی شخص انٹینشنلی سسٹم کے اندر آ کے سرنڈر نہیں کرتا اس کو آپ اس ملک کے اندر اور پاکستان کے قانون کے اندر جو ہے وہ پروسیکیوٹ کر کے کنوکشن یا پنشمنٹ دے سکتے ہیں, اور اس کو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ انڈورس کرتی رہی ہیں. اس کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو پکڑ کے واپس لا دیا جائے اور اس کو بیہائنڈ دا بار کر دیا جائے تو اس کے لیے پھر رائٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے اور اس وقت اپنا رائٹ آف کاؤنسل کر سکتا ہے. اور امپورٹنٹ اس چیز کے لیے ہوتا یہ ہے کیونکہ آج کل کراس بارڈر ایشوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, تو اس کے لیے اگر آپ نے کسی ایکیوز کی کسٹڈی چاہیے ہوتی ہے کانوکٹڈ شخص کی, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ججمنٹ, کنوکشن یا ڈگری چاہیے ہوتی ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ انٹرنیشنل پروسیس کرتے ہیں, اور دنیا کے ہر ملک جو ہے اس پروسیس میں جانے کے لیے اپنے اس پروسیس کو اسٹیل میٹ میں نہیں رکھتا بلکہ ان کو پروسیکیوٹ کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے, پنش کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو اگلا پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے. اچھا, آپ ماہر قانون ہیں احسان صاحب, جس طرح آپ نے بڑے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا سارے ایکٹس کو جس کے ذریعے جو کرمنل آفینسز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو سکتی ہیں, جن میں اب سر فہرست جو عام فہم زبان میں بولا جائے تو سیکرٹ ایکٹ 1923 کا ہے, آرمی ایکٹ 1952 کا ہے جس کے تحت ان دونوں شخصیات پر کارروائی کی گئی ہے, اور اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو 73 کے آئین کے حساب سے بھی ان کے کرمنل آفینسز کی سزائیں ان کو ملیں گی. لیکن اگر آپ ہمیں یہ بتائیں اور عام عوام کے لیے یہ بتائیں کہ اس میں اب کتنا وقت درکار ہوگا کہ ان کو جو ملک سے ملک لایا جائے ان کے خلاف کارروائی باقاعدہ طور پر شروع کی جائے, اس میں کتنا وقت درکار ہوگا قانون کے حساب سے بتائیے. باقاعدہ طور پہ کارروائی تو شروع ہو کے ایک پروسیس تو مکمل ہو گیا. دوسرا پروسیس یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر لے کے آنا ہے. اس پروسیس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز آئے گی وہ اسٹیٹ مشینری ہے, اور پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل پروسیجرل کمپلیکیشنز ہیں وہ کس حد تک گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کو کراس کرتی ہے, یہ ایک کوشچن مارک ہے. لیکن ٹریڈیشنلی یا انٹرنیشنلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس سارے پروسیس کو فالو کریں اور اس کو انٹرنیشنل جورسپروڈنس یا ریسیپروکل کنٹری ریکگنائز کرے تو پھر پروسیس کے اندر اتنی دیر نہیں لگتی. اچھا, پروسیس کے اندر اتنی دیر نہیں لگتی, اور باقاعدہ طور پر پروسیس شروع ہو چکا ہے کیونکہ ان پر جو ہے 1952 کے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے, اور ان پر کورٹ مارشل کی سزا سنائی گئی ہے اور قید بامشقت بھی ان پر ہو چکا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور احسان صاحب آپ سے ہم مزید جانیں گے
کہ ابھی جو یہ دو شخصیات ہیں، جس طرح عادل صاحب سے بھی میں نے پوچھا کہ یہ کن سرگرمیوں میں ملوث تھے، تو اگر آپ اس ایکٹ کے حساب سے بتائیں کہ کون سی سرگرمیاں ہیں جو ان کو آج بیہائنڈ دا بارز لا چکی ہے؟ اس وقت ماہر قانون راجہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بتائیے گا اس کے بارے میں۔ ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا ہے، اور ٹرائل ان ایبسینشیا کا جو کنسیپٹ ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس کا جو کنسیپٹ ہے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد پاکستان دنیا میں سٹارٹ ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا۔ اس کا آغاز ورلڈ وار 2 کے بعد، اور پھر جو رسل ٹریبیونل ہے 1967 میں اسٹاک ہوم میں، اس نے ڈیسائیڈ کیا پوسٹ ویتنام وار کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل ملٹری ٹریبیونل نیورمبرگ میں قائم ہوا۔ اس کے تحت انہوں نے علامتی طور پہ جو امریکنز انوالو تھے انہیں سزائیں دی۔ پھر اگر پاکستان کو لا دیکھیں تو پاکستان کی جو CRPC ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کی سیکشن 87 اور 88 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ملزم باوجود اس کے کہ مسلسل کوشش کے، یعنی کورٹ پوری جو لیگل فارمیلٹیز ہے وہ فلفل کرتے ہوئے اسے سمن کرتی ہے، وہ کورٹ کے روبرو حاضر نہیں ہوتا تو اسے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور بعد ازاں دفعہ 512 کے تحت چالان سبمٹ کرتے ہوئے ان ایبسینشیا اس کے خلاف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بار یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی کنوکشن اناؤنس نہیں کی جاتی۔ پھر ہمارا جو سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا قانون ہے 1975 کا، اس میں بھی واضح پروویژن موجود ہے کہ ٹرائل ان ایبسینشیا کرتے ہوئے ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے۔ پھر جو ہمارا نیب آرڈیننس ہے اس میں بھی ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور موجود ہے، اور ملزم کی اگر وہ دانستہ طور پہ روح پوش ہے، عدالت نہیں ہو رہا، فیوجیٹو فرام لا ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، اشتہاری ملزم ہے، تو اسے ٹرائل ان ایبسینشیا میں سزا دی جا سکتی ہے۔ پھر ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کی سیکشن 21L، اس کے تحت ٹرائل ان ایبسینشیا کرتے ہوئے کسی ملزم کو جو حاضر ہونے سے قاصر ہے، جو دانستہ طور پر روح پوش ہے، جسے علم ہے کہ میرے خلاف پروسیڈنگ شروع ہے فلاں کورٹ میں، بار بار سمن کرنے کے باوجود، طلب کرنے کے باوجود وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہو رہا، تو اس کے خلاف بھی ٹرائل ان ایبسینشیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ماہر قانون راجہ خالد صاحب موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے۔ راشد صاحب بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا۔ 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا، کیا کہیں گے آپ اس معاملے پر؟ دیکھیں، یہ ایک ٹرائل ہے جو کہ ریٹائرڈ آفیسرز could also be tried under آفیشیل سیکرٹ ایکٹس، اور وہ جو لیٹسٹ اس میں پروویژنز ایڈ ہوئی تھی اس میں وہ ان کو اس پہ ایمبٹ میں لایا گیا، اور یہ اس کے تحت ٹرائی ہوئے ہیں۔ اور یہ پاسٹ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، جو ملٹری کورٹس ہوتے ہیں ان کی ایفیکیسی ہی اسی بات پہ منحصر ہوتی ہے کہ اس کو ان ایبسینشیا بھی کر پائے، اور اگر آپ کو کچھ کلیئر ایویڈنس ہے اور جو ایبسکانڈر ہے ملزم، تو اس کو وہاں سے بھی آپ ٹرائل کر سکتے ہیں۔ یہ قانون دان جو ہیں انہوں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے۔ ان دا پاسٹ آپ نے وہ بڑا مشہور پڑھے ہوں گے، میوٹنی آن دا باؤنٹی یا کلاسک، تو اس پہ بھی یہ اس قسم کا ایک کردار تھا جس پہ یہ اطلاق ہوا تھا۔ نورمبرگ ٹرائل ہے ہمارے سامنے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسی اگزامپلز ہیں۔ دوسرا، مجھے اس بات پہ تعجب تھا کہ ان کے خلاف اتنی تاخیر سے یہ کیوں ہوا ہے۔ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح کی یہ ہرزہ سرائی اور یہ انہوں نے ایک مضمون کیمپین شروع کی ہوئی تھی، اور بالکل آپ نے کچھ عرصہ پہلے، چند مہینوں پہلے UK میں کچھ ایسے شواہد ملے کہ اس سے جو بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را ہے اس سے ان کے لنکیجز کلیئر ہو گئے تھے کہ وہ پیسے کے لیے یہ عادل راجہ جو تھا یہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ حیدر مہدی ہے، اور یہ پہلے بھی جو فوج سے نکلا ہے تو یہ اس نے کوئی BCCI جو پرانا بینک ہوتا تھا اس میں بھی کچھ کسی بینکنگ فراڈ میں بھی یہ شخص جو تھا ملوث تھا، اور اس کے بعد فوج سے تو یہ بڑی جلدی نکل گیا، اور باہر جا کے پھر اس نے جو پروپیگنڈا کیا، ملکی مفاد کو پس پش رکھ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک سیاسی گین کے لیے یا اپنے پیسے کے لیے جو میں یوٹیوب سے یہ کماتے ہیں
مونیٹائزیشن اور اپنے فالوورز کے ذریعے. تو اس پیسے کا جو ہے ایک نیشنل مفادات اور اس سے کیا تال میل ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ بہت سی ایک واٹر شیڈ ایونٹ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب موجود تھے، شکریہ ہم نے اس کو وقت دینے کا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کو کورٹ مارشل کیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے. بہت شکریہ وقار صاحب. ہم 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس معاملے پر؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے پروسیس کو؟ آئی تھنک اس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی، اسپیشلی آفٹر 7th میں. اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ان لوگوں نے انسائٹ کی ہے وائلنس اور دے ویپنائز دی انفارمیشن انٹو وائلنس، اور اس میں بڑی اوپن کال ہے. اگر آپ 7 مئی کے واقعات دیکھیں اس کے اندر یہ پورا رننگ کمنٹری کر رہے تھے 7-7 8-8 گھنٹے، اینڈ دے تھاٹ کہ جی دے ول بی ایبل ٹو، شاید خدا نخواستہ فوج میں کوئی ریولوشن آ جائے گا یا ریوولٹ ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد لیٹر آن ایک نیریٹو ہے کانسٹنٹلی اٹیکنگ پاکستان آرمی رینک اینڈ فائل اور سینئر لیڈرشپ کو. اور اگر اس کو دیکھیں سب سے زیادہ ریزونیٹ اس کو 2 اینٹیز کرتی ہیں. ایک بھارت ہے، اسپیشلی ان کے چینلز کے لیے بڑے فیوریٹ ہیں دونوں. چونکہ ابھی رینک اس کے ساتھ نہیں لگتا دونوں کے، تو ابھی اس کو جو ہے عادل راجہ اور جو ہے نا بیسیکلی حسین مہدی کہہ کے پکارا جائے. باقی جو ہے اس میں دوسرا جو آئی تھنک ریزونیٹ کر رہی تھی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اینڈ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ یہ بڑا سیلیبریٹ کرتے تھے کہ شاید انسائڈ انفارمیشن ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو 80% اس میں مٹیریل کنکاکٹڈ ہوتا تھا اور اس کے تھرو ایک ڈیلی کا نیریٹو ہے. ایٹ ٹائم میں آئی ونڈر کہ یار یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں، اگر 8-8 گھنٹے یہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ، تو یہ ارن کیسے کرتے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے ڈالرز آ رہے ہیں، موسٹ پرابلی فرام انڈین ایجنسی لائک ریسرچ انالیسس ونگ ہے، یا اگر پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی لوگ ان کو فنڈ کرے. سو یہ آئی تھنک فیصلہ بڑا آلریڈی اویٹڈ تھا، اور اس لحاظ سے ایک ڈیٹرنس بھی ہوگی ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ. بالکل، عدالت نے دونوں افراد کو مجرم قرار دیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب موجود تھے، شکریہ ہم نے اس کو وقت دینے کا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے. سید محمد علی صاحب بہت شکریہ ہم نے اس کو وقت دینے کا. 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پروسیس کو؟ اقدام بہت اہم ہے قومی سلامتی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور کیونکہ جو ان کے جرائم ہیں قومی سلامتی کے خلاف وہ اتنے سنگین تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ صرف سزا دینا بہت ضروری ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو فوج کے اندر بھی ایک ڈسپلن کا نظام ہے اس کو برقرار رکھنا جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. ان کے 5 جرائم ہیں جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ سزائیں ان کو آج دی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ریاست اور فوج کے خلاف جو ہے بغاوت پہ اکسانا. نمبر 2 کہ فوج کے اندر جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے صفوں میں غلط فہمی پیدا کرنا، اور جو فوج کی قیادت ہے اس کو بدنام کرنا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو عوام کے دلوں میں فوج کا اعتماد، احترام اور بھروسہ ہے اس کو نفرت اور یعنی کہ غیر یقینی سے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا. چوتھا پہلو یہ ہے کہ یہ کئی جرائم میں بھی ملوث تھے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر لینڈ گریبنگ اور زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے کئی FIR موجود ہیں، اور تو اس سے بھی توجہ اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیں، اپنی پاپولیرٹی کو استعمال کریں اپنے مقدمات پہ اثر انداز ہونے کے حوالے سے. اور 5واں پہلو جو سب سے تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں افراد کا چونکہ فوجی خاندانوں سے تعلق ہے اور جن کے کئی نسلوں سے لوگ فوج میں سرو کرتے رہے ہیں، خدمات دیتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی یہ شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے یہ دونوں افراد. اور میں سمجھتا ہوں ان کو سزا دینا پاکستان کی فوج کے اندر رینک اینڈ فائل پہ اعتماد اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا، ان کے مورال کو برقرار رکھنا، اور قوم کے اندر فوج کے اوپر اعتماد اور بھروسے کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری تھا. عدالت نے دونوں افراد کو مجرم قرار دیا ہے. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب موجود تھے، شکریہ ہم نے اس کو وقت دینے کا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی. کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ISPR کے مطابق دونوں مجرم فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے میں ملوث پائے گئے. دونوں ریٹائرڈ افسران کا آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا.
اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے. بہت شکریہ مسعود صاحب ہم نیوز کو وقت دینے کا. 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کو عدالت نے مجرم قرار دیا ہے, کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ یہ دیکھیں جی ایک لانگ ایویٹڈ تھے اور پاکستانی عوام کی بھی اس سلسلے میں بڑے پریشر تھا, اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو کیونکہ یہ پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو اور سینئر لیڈرشپ کو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے اور بیسیکلی بدنامی کا سبب بن رہے تھے, اور یہ بائی ڈیزائن کر رہے تھے, اور ایٹ سیم ٹائم دیکھیں کہ اپنے مدر لینڈ کو آپ بیٹرے کر رہے تھے. تو یہ اماؤنٹ تو ٹریزن ہے, یہ سیڈیشن ہے, اور اس کے علاوہ سینسٹیو انفارمیشن بھی آپ ڈائیورج کر رہے تھے, اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ جھوٹی خبریں ہیں, ریومرز تھے, فیک نیوز, انسلٹنگ قسم کے نیریٹیوز جو تھے وہ پھیلا رہے تھے. فالٹ لائنز کو آپ اپنے ان کو فکس اس پہ فوکس آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا. تو یہ ایک قسم کی ایسی سچویشن انہیں کریٹ کی تھی. ایک وہ کوشش یہی تھی کہ ود ان دی رینکس میں ڈویژن ہو, اور ایٹ دی سیم ٹائم کہ پاکستان کے آرمی یا ادر انسٹیٹیوشن کی آپس میں ڈویژن ڈیوائڈ کریٹ کیا جائے ود دی پبلک. تو یہ ساری کوشش تھی, اور یہ دیکھیں ہمارا دشمن کی بھی یہی کوششیں تھی, تو یہ رسپانسبلٹی انہوں نے سنبھالی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل. میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی. کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی. ISPR کے مطابق دونوں مجرم فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے میں ملوث پائے گئے. دونوں ریٹائرڈ افسران کا آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا. سزا کے مطابق 21 نومبر کو دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ دونوں افسران کے رینک جو ہیں وہ 21 نومبر کو ضبط کیے گئے ہیں, اور عدالت نے دونوں افراد کو مجرم قرار دیا ہے. بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے. میجر ریٹائرڈ